अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आरटी इस्लामिक रिएक्शन। मैं हूँ राहा। मैं हूँ तूबा। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने वाले हैं उससे पहले हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारे रिएक्शन देखना चाहेंगे। और बहुत बहुत शुक्रिया उन सब भाइयों का, बहनों का जो हमें इतना ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं, हमें समझाते हैं, हमें इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ देते हैं। उन सब का बहुत 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 शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। जो आज की वीडियो है वो है स्माइल टू जन्ना, हिंदी उर्दू चैनल से। और ज़िशान अली भाई ने एडम सीकर का जो पहला पार्ट पे हमने रिएक्शन दिया था, यानी कि उसका इंट्रोडक्शन, अब जो एलिगेशंस लगवा रहा है या लगा रहा है, उस पे भाई बोल रहे हैं और उसको कुरान से साबित कर रहे हैं। चले पहले हम वीडियो देखते हैं, फिर हम अपना रिएक्शन। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये है स्माइल टू जन्ना। आपने पिछली वीडियो में देखा होगा एडम सीकर का कन्वर्ट स्टोरी जो उसकी थी, जो ईसाईयत में उन्होंने कन्वर्जन किया था, उसका ऑपरेशन जरा हुआ, उसकी ट्रीटमेंट जरा हुई, तो उससे हमें काफी पता चला वो जेन्युइन नहीं है, इमोशनल बंदा है। मेन बात ये थी कि उसने किसी क्रिश्चियन के साथ बहस शुरू कर दी जो उससे ज्यादा इल्म रखता था। उसने उसको बताया ये वीडियोस देखो, और वो टॉक्सिक क्रिश्चियन थे जिनकी शुबहात के लिए काफी तहकीक करने पड़ती है। जो बात काफी हैं, आज हम एक पेश करेंगे, लेकिन उसके लिए आम इमाम चांसेस है कि वो इतना ट्रेंड नहीं होगी इस फील्ड के अंदर जब तक बंदा अपोलोजेटिक्स फील्ड के अंदर उसका एक्सपीरियंस नहीं हो। तो उन्होंने बोला कि ये सब कुछ जान के उन्होंने अल्लाह ताला से इबादत की, तो उसने बोला कि ये सब जान के मैंने अल्लाह ताला से मांगा तो अल्लाह ताला ने नहीं दिया। तो फिर मैं ईसाईयत की तरफ गया, एक दफा मेरी ड्रीम हुई जीसस वाली, क्या पता कौन था यार, उसने कुछ नहीं किया। दूसरी दफा ड्रीम आई, कुछ नहीं हुआ। फिर मैंने कबूल कर लिया ईसाईयत। मैंने क्या, देखो कम से कम 2 दफा तो आ गई ना ड्रीम के अंदर, और क्या मांगना है। तो कबूल कर लिया। वाइफ डिप्रेशन में चली गई, ट्रोमा उसको हो गया, गोलियां खाने लगी। और फिर उसने बोला कि मैंने कहा देखो एक और दफा आज और हाथ मेरे सर पर रख दो, और हो गया यार, ड्रीम के अंदर हो गया। क्या कह सकते यार, ये एडम सीकर की कल्पना। When it comes to CP, I don't think there is any bad word that I knew and I never taken for him. Like, let me take the CP's most prominent argument. If the sun is setting in a muddy water, it doesn't say as if, the tafsir says as if. तो उस कल्पना के अंदर वो कहते हैं कि मैं एक ऑब्जेक्शन पेश करना चाहता हूँ कुरान के बारे में, है वो है चैप्टर 18 वर्स 86। और ये इन शख्स को काफी मानता है, कहता है कि हाँ मतलब इनकी मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, और इनकी फेमस आर्ग्यूमेंट है जो इन एंटी मुस्लिम वेबसाइट्स के हाँ काफी मशहूर होता है। तो वो कहते हैं कि जुल्करनैन जा रहे थे तो उन्होंने देखा सूरज गुरूब हो रहा था गंदे पानी के अंदर। तो देखो, जब आम बंदा रीड करेगा जिसका दिल साफ है, जो नॉर्मल इंसान है, वो कहेगा कि जाहिर है ये पर्सपेक्टिवल है, जाहिर है ये उनकी तरफ से है, इसीलिए आयत के अंदर लिखा है अपेयर्ड टू हिम, मतलब उनको लगा। लेकिन ये इन लोगों के लिए काफी नहीं है, क्योंकि इनकी बाइबल इतनी इनकंसिस्टेंट है, कोई इनके पास एविडेंस नहीं है। जब हम कहते कि देखो मैन्यूस्क्रिप्ट तो उस वक्त जब नाज़िल हुई थी, अच्छा आप कहते हो कि गॉस्पल्स में मैथ्यू, मार्क, लूक एंड जॉन है, ठीक है, आप कोई इस्नाद, कोई चेन ऑफ नरेशन बता दो ऊंट से और जीसस तक, प्लीज कोई तो हमें बताओ। ये 4 अनोनिमस ऑथर्स जिनको कोई नहीं जानता, ये कौन है जिन्होंने लिखी है यार। फिर कहते हैं नहीं यार, नहीं, आपके कुरान में है कि जो सूरज है ना वो गंदी पानी में चले जाता है। चलो ठीक है, आपकी गेम हम जरा खेल लेते हैं, थोड़ा वक्त है हमारे पास। आप कहते हो वाजदा, वाजदा का मतलब उनके यहां हुआ। अच्छा ठीक है, चलो हम तफसीर को देखते जो इस आयत को एक्सप्लेन करती हैं। कोई तफसीर नहीं, चाहे बैदावी होगी, चाहे इब्ने तैमिया की स्टेटमेंट्स होगी या कुर्तुबी होगी, कोई भी नहीं कहते कि वाकई सूरज गंदे पानी के अंदर गुरूब हुआ, कोई भी नहीं कहते। सारे बिल इजमा कंसेंसस के साथ वो कहते हैं कि इट अपेयर्ड टू हिम, मतलब उनको लगा। ये उनकी तरफ से, देखो कुरान की किताब है हम सब के लिए,
اگر اللہ تعالی بہت ٹیکنیکل باتیں کرتے جو اس وقت کے سائنس کے مطابق نہیں تھی تو لوگ کہتے یار یہ کیا چیز ہے. اب بھی ہم یہ نہیں کہہ سکتے ساری سائنٹیفک ڈسکوریز اب ہوگی ہے, اس لیے ہم اب تک لفظ یوز کرتے ہیں او سن سیٹ ہو رہا ہے. کیا مطلب سن سیٹ ہو رہا ہے؟ سن تو نہیں سیٹ ہوتا کیونکہ ارتھ بس روٹیٹ کرتا ہے جس کی وجہ سے ہمارا ڈے اور نائٹ آتا ہے. سن تو نہیں نا سیٹ کرتا. اور چھوڑ کے بندہ نیسا کی ویب سائٹ پر بھی جا سکتا ہے. The sun sank below the rim of the Gusev crater on Mars. اچھا سن ڈوب رہا ہے, آہا یہ ناسا ہے. دنیا کے سامنے کہتے ہم اسپیس کے ایکسپلوریشن میں سب سے آگے, لیکن دیکھو کس طرح کی باتیں کر رہے ہیں یار. کوئی بھی دیکھے ناسا کی ویب سائٹ کو یا ہماری ایوری ڈے لینگویج کو سن سیٹ, اور کوئی کہ ہاں یہ ان سائنٹیفک ہے, لوگ کہے گے یار کلوکویل ٹرم ہے یار, عام جنرل ٹرم ہے, یہ ٹرم آف سائنس نہیں ہے, یہ ٹرم آف دا پیپل, مطلب لوگوں کی بھاشا میں. تو اس بات واجدہ جن کو یہ صحیح جگڑ کے پکڑتے, ہم پھر جاتے ایک عربی کی جو ڈکشنری ہے جو مطلب ٹاپ میں سے ہے, اس کا اوتھر ہے راغب اصفہانی. انہوں نے عربک ڈکشنری جو لکھی ہے اس کا نام ہے مفردات الفاظ القرآن, اور اس کے اندر کہتے کہ واجدہ کا مطلب ہے وہ چیز جو اپنے 5 سینسز سے بندہ ایکسپیرینس کرے, مطلب پرسپیکٹائیو, بندے کی اپنے نظریے کی بات ہے. ٹھیک ہے, ایک اور اگزامپل دیتے, اگر بندہ کے وجدت اللہ, ہی فاؤنڈ اللہ, اس نے اللہ کو پایا, تو اس کو کیا مطلب کہ واقعی اس نے تلاشی لی تو اللہ آگے ان کے پیش آگے. You're finished. You're finished. You're finished. چلو ہم قرآن میں دیکھتے, کیونکہ عام طور پر جب کوئی لفظ کی ہمیں سمجھ نہیں آتی ہم سب سے پہلے قرآن میں دیکھتے اس کی یوسیجز. تو ہم جاتے چیپٹر 18 verse 77. انفیکٹ یہ verse 85 ہے تو ہم بس 77 جاتے, 77 اسی پیج پر ہے. تو کہتے they found a wall ready to collapse. وہاں ان کو ملا ایک دیوار جو گرنے لگی تھی. تو اگر ہم ان کی ٹرانسلیشن لے گے تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ دیوار خود کلیپس ہونا چاہتی تھی, مطلب لٹرل ہم لے گے دیوار خود کلیپس, مطلب دیوار نے بولا یار بہت ہو گیا, میرے سے بل نہیں پے ہو رہے, بچے میرے کہنا نہیں مانتے, بہت ہو گیا یار, بہت ہو گیا, بس کہہ دیا نا, مطلب ریڈی ٹو کلیپس ان کی پرسپیکٹیو سے. تو وہ پھر بات کہتے نہیں جی نہیں, آپ نکلنے کی کوشش کر رہے ہو. ایک حدیث ہے, بخاری کی حدیث ہے, جس میں یہ چیز بتائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا کہ ادھر سن سیٹ ہوتا ہے. دیکھو ہمارے پاس یہ حدیث کی اسناد موجود ہے, یہ پوری حدیث ہے. تو دیکھو لیفٹ سائڈ پر لکھا ہے sun goes under the throne, آگے حدیث چاہتی ہے sun goes into a muddy spring under the throne. تو اگر آپ گرین والے کو دیکھو اس کے کافی نریٹرز ہیں, تو اگر آپ ریڈ والے کو دیکھو اس کا بس ایک نریٹر ہے. تو جو وہ ورڈنگ ہے علماء کہتے ہیں کہ یہ unreliable ہے, یا ویکنس الحکم بن عتیبہ کی روایت میں ہے, یا ان کی اسٹوڈنٹ کی طرف سے جنہوں نے یہ بیان کیا ہے سفیان بن حسین. لیکن اتنے تک بات آتی ہے جو نریشن پیش کرتے صحیح کہتے صحیح, لیکن ایک ایکس مسلم کو میں نے دیکھا, اس نے بولا ہاں چلو میں نے غلطی کر دی تھی, صحیح نہیں ہے. لیکن یہ حضرت ابھی تک اس بات پر ڈٹ رہا ہے نہیں صحیح ہے, اور یہ ان شخص کو کافی مانتا ہے, کہتا ہے کہ ہاں مطلب ان کی میں بہت رسپیکٹ کرتا ہوں, اور ان کی فیمس آرگیومنٹ ہے یہ والی. یار کیا فیمس آرگیومنٹ ہے؟ اگر یہ آپ کا باپ ہے تو آج ہم نے آپ کی باپ کی بھی جو مین آرگیومنٹ ہے اس کا بھی آپریشن کر دیا. چلو نیکسٹ ٹائم تک. ایک بہترین ویڈیو, اور ذیشان بھائی جس طرح سے سمجھاتے ہیں بالکل ایک پروفیسر کی طرح, کہ آپ کلاس روم میں بیٹھے ہیں اور پروفیسر آپ کو سمجھا رہے ہوتے ہیں کسی بھی سوال کا بہترین طریقے سے, کہ بچوں کو اس کا جواب بہترین طریقے سے سمجھ آ جائے. اور میں تو بھائی کی ہمیشہ ہر ویڈیو کی تعریف کرتی ہوں, اور بھائی بہت ہی اچھے انسان ہیں, اور ان کی تمام ویڈیوز میں آپ کو ساری انفارمیشن ملیں گی. آپ کو کبھی بھی ایسا نہیں لگے گا کہ یہ کوئی ایسی بات کر رہے ہیں جو قرآن پاک اور حدیث شریف کے مخالف ہو. ماشاءاللہ یہ بھی ویڈیو بہترین ہے, اور یہ ایڈم سیکر کا جس طرح سے آپریشن کر رہے ہیں, مجھے تو لگتا ہے کہ بچنے کے بہت ہی کم چانسز ہیں.
وہ ان کا بہت بیماری آگے تک بڑھ چکی ہوئی ایڈم سیکر کی کہ اب تو لا علاج بیماری ہے اور بھائی پھر بھی اس کا آپریشن کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ تھوڑی دن اور سانسیں لے لے. اور پھر اینڈ پہ میں یہی کہوں گی کہ ایڈم سیکر کو چاہیے کہ بھائی کا شکریہ کرے کہ اگر وہ بچ جاتا ہے اس کیس میں. ویسے بچنے کے تو کوئی چانسز ہے ہی نہیں. ویڈیو کے سٹارٹ میں بھائی نے جو سمجھایا کہ جو ان کی پہلی ویڈیو پہ ہم نے ریئیکشن دیا تھا جس میں ایڈم سیکر کی جو سٹوری تھی وہ ایک دم ایسے جس میں سر یا پیر یا ہاتھ پاؤں کچھ نہیں تھے, بس ایسے ہی چل پڑے. سو بھائی نے اس کا آپریشن سٹارٹ کیا, یعنی کہ بڑی سرجری اب سٹارٹ کی ہے. تو جو ایلیگیشن سب لگاتے ہیں کہ حضرت ذوالفقارنین نے چاند کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا, سورج کو پانی میں ڈوبتے ہوئے دیکھا, تو وہ ان کا تھا کہ انہوں نے اپنے 5 سینسز کو استعمال کر کے کیا. وہ ان کی نظر کا تھا کہ انہوں نے جو ان کو لگا. اب دیکھیں اگر آپ اس زمانے میں یہ بولیں گے کہ آکسیجن کا مالیکیول کس طرح ہوتا ہے, آکسیجن بنتی کس طرح ہے, پانی کیسے بنتا ہے, کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کون سی ہوتی ہے, سو یہ سب چیزیں اس زمانے کے لوگوں کو نہیں پتا تھے. وہ سمپل چیزوں کو جانتے تھے, سمپل چیزیں. اب تو ہم وہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم لوگوں کے جو پر دادا پر نانا تھے وہ بھی بہت سمپل تھے, وہ بھی بہت کم چیزوں کو جانتے تھے. آج کل کے جو لوگ ہیں وہ زیادہ ٹیکنالوجی کو جانتے ہیں کیونکہ وہ اور زیادہ ریسرچ میں. دیکھیں دنیا میں ہر چیز ایجاد ہو چکی ہے, بن چکی ہے, ہم صرف اس کے بارے میں جاننا شروع کرتے ہیں, ورنہ بن سب کچھ گیا ہے. وہ جو چیزیں بن چکی ہیں یا جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنا دی ہیں ان پہ ریسرچ چل رہی ہے, ٹھیک ہے نا. سو بھائی نے اس کو واضح بھی کیا, جو عربک کی معنی گرامی ڈکشنری تھی اس سے لفظ نکال کے بھائی نے اس کو ایکسپلین بھی کیا. سو اس پہ بھی بتایا گیا کہ وہ انہوں نے اپنے 5 سینسز کو استعمال کیا تھا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہاں یہ سورج پانی میں ڈوب رہا ہے. اب دیکھیں کسی کو نارمل سی بات ہے, اگر آپ کو کسی کے لیے یہ گلاس آدھا خالی ہوگا اور کسی کے لیے آدھا بھرا ہوا ہوگا. اب کسی کا نظریہ کسی سے مل نہیں سکتا, وہ اس کی اپنی سوچ کے مطابق ہوتا ہے اور اس کو آپ پکا نہیں کر سکتے. جب اس میں کہا گیا کہ یہ ان کی سمجھ میں آیا تھا کہ جو سورج ہے وہ پانی میں ڈوب رہا ہے. اب یہ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے اس سے کہا نہیں, ان کی سوچ میں یا ان کو لگا ایسا کہ وہ ایسا ہے. سو بھائی نے اتنے اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کیا ہے آیتوں کے ساتھ, اور وہ جن لوگوں کو فالو بھی کرتا ہے, مطلب کہتے ہیں نا اسلام میں آپ جن کو فالو کرتے ہو نا آپ ان جیسے بن جاتے ہو. یہ سائنٹیفکلی پروف بھی ہے. آپ جنہیں کہتے ہیں نا 6 مہینے تک اگر آپ کسی کو فالو کرتے ہو تو آپ بالکل اس جیسے بن جاتے ہو. اور اسلام میں کہتے ہیں آپ جس کے فین ہوتے ہو, وہ کہتے ہیں نا یہ میرا کریزی فین ہے, یہ میرا کریزی فین ہے. اب جب وہ مر جائے گا تو قیامت والے دن وہ اسی آدمی یا اسی عورت یا اسی کے ساتھ کھڑا ہوگا. یہ ہے آپ کی ساری نیکیاں سب کچھ پانی میں, کیونکہ آپ جس کے فین ہو, جس کو فالو کرتے ہو, آپ کو اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا کیونکہ آپ اسی فوج کے سپاہی ہو نا. سو ہمارے بھی چینل پہ لوگ آتے ہیں اور آ کر ایسی ایلیگیشن لگاتے ہیں. جب ان کو ترجمہ دکھایا جاتا ہے, بہت سارے لوگ آتے ہیں ایکس مسلمز آتے ہیں جو خود کو سو کالڈ ایکس مسلم کہتے ہیں. جب ان کے سامنے آیتیں رکھی جاتی ہیں وہ ان کی غلط ٹرانسلیشن کرتے ہیں. پہلی بات میں آپ کو بتا دوں وہ بہت غلط ٹرانسلیشنز کرتے ہیں, اور جب ان کے سامنے اس آیت کی رائٹ ٹرانسلیشن رکھی جاتی ہے بائی ورڈ تو وہ اس کو ماننے سے انکار کر دیتے اور کہتے ہیں جاؤ ایڈم سیکر سے ڈیبیٹ کرو, جاؤ ایکس مسلم ساحل سے کرو, اس سے کرو, اس سے کرو. دیکھیں آپ ہمارے چینل پہ خود آئے ہیں, ہم آپ کو زبردستی بلا کر تو لائے نہیں ہیں. آپ خود آئے, آپ نے سوال پوچھا, ہم نے جواب دیے. اب آپ کو ہم زبردستی اس جواب پہ منوا نہیں سکتے کیونکہ اسلام میں جبر منع ہے, ٹھیک ہے. سو اگر آپ لوگ جو ان سے ہو بہت زیادہ آ کے بولتے ہو کہ عورتوں کو حقوق نہیں ہے, عورتوں کو سلیو کہا گیا, آپ کو پتہ بھی ہے کہ سلیو کیا تھا اس زمانے میں. ہائیسٹ تھا کرسچنز جو سلیو رکھتے تھے ان کے بارے میں نہیں پڑھا, ہاں جی, یہودی جو سلیوز رکھتے تھے ان کے بارے میں نہیں پڑھا آپ نے. اس ٹائم پہ جو بت پرستی کرتے تھے انہوں نے سلیو رکھے تھے, وہ نہیں آپ کو پتا, یا آپ پڑھتے نہیں ہیں اس میں. اسلام نے آ کے سلیو کو ختم کیا, اس کے حقوق دیے. اور آپ کو پتا اس زمانے میں جو سلیو ہوتی تھی, مطلب جو غلام ہوتی تھی, اسلام نے آزاد غلام اور جو آزاد نہیں ہے اس میں فرق کرنا بھی سکھایا. جو آزاد غلام تھی نا عورت, وہ پورے پردے میں گھومتی تھی, گھوم سکتی تھی, مگر
جو ہوتی تھی نا، جو آزاد نہیں ہوتی تھی، اس کو وہ جو آج کل ہم لوگ کہتے ہیں ہم فیشن لیبل عورتیں ہیں، گلے میں ڈالا دوپٹہ، اس ٹائم پہ وہ جو ناآزاد ہوئی جو ہوتی تھی نا لونڈیاں، ان لوگوں کا وہ حلیہ ہوتا تھا. تو اب آپ کو سوچنا ہے کہ آپ کون ہو. آپ اپنے آپ کو مسلم کہتے ہو یا سو کالڈ ایکس مسلم کہتے ہو، جیسے بھی کہتے ہو، آپ خود کو خود مار رہے ہو، آپ خود کو خود پریزنٹ کر رہے ہو. آپ کا ڈریس کوڈ آپ کو ظاہر کرتا ہے. اور یہاں پہ یہ کہا جاتا ہے کہ آپ برقعے میں کچھ نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے برقعے میں ہمارا جسم ڈھکا ہوا ہے، ہاتھ تو کام کرتے ہیں نا، ہماری زبان بھی کام کرتی ہے، پاؤں بھی چلتے ہیں. تو کون سی چیز ہے جس پر ہمیں منع کیا گیا؟ اصل میں پتہ کیا ہے، وہی لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جتنے چھوٹے کپڑے اتنا کھلا دماغ. دماغ کا تعلق کبھی بھی کپڑوں سے نہیں ہوتا. دماغ کا تعلق آپ سے ہوتا ہے کہ آپ کس طرح کے لوگوں میں بیٹھتے ہیں، کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں. اگر آپ گندے لوگوں میں بیٹھتے ہو، چاہے آپ نے پورا ڈھکا ہی ہوا ہے، پھر بھی آپ غلیظ انسان ہو. اور اگر آپ کے کپڑے غیر مناسب بھی ہیں، آپ اچھے لوگوں میں بیٹھتے ہو، ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ واقعی میں اچھے لوگوں میں بیٹھنا اور سوچنا اور ویسے ہی حلیہ کرنا شروع کر دیں گے. بس وہ آپ کے دماغ کا مسئلہ ہوتا ہے. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کو تعریف کرنے سننے کے لیے وہ پہنتے ہی ایسے کپڑے ہیں کہ لوگ سامنے والی تعریف کریں. وہ بلکہ تعریف کے لائق تو ہوتے ہی، جب وہ زبان کھولتے ہیں پتہ چلتا ہے گٹر سے بھی زیادہ ان کے منہ سے اسمیل آ رہی ہے. ایک تو وہ دانت ہی صاف کرتے اور دوسرے ان کی باتیں. تو پلیز جب بھی کچھ بات کیا کریں تو اچھی اور بہترین بھی کیا کریں بات، کہ سامنے والے کا دل نہ دکھے، چاہے آپ ایکس مسلم ہی کیوں نہ ہو. اب آپ خود ایکس مسلم ہو اور باتیں ایسے کرتے ہو، پھر سامنے والے کو بھی آپ کو پھر بہترین طریقے سے سمجھانا ہی پڑتا ہے اور بتانا بھی پڑتا ہے کہ اگر آپ کو بات سمجھ بھی لگ جائے اور عقل بھی آپ کو آ جائے، اگر آپ کو اتنی عزتیں پیاری ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ واقعی میں بہت عزت دار ہیں، تو آپ کے کپڑے بھی ویسے ہی حلیہ ہونا چاہیے. میں موسٹلی لوگوں کو دیکھتی ہوں، ان کی عورتوں کو پنیاں بالکل جسے کہتے ہیں پاؤں کا ٹخنے وہ اتنی اوپر ان کے ٹراؤزرز ہوتے ہیں لڑکیوں کے، اور شرٹیں بہت چھوٹی ہوتی ہیں، اور لڑکوں نے اس کے مقابلے میں جینس کی پینٹ ٹخنوں سے بھی نیچے پہنی ہوتی ہے. میں حیران ان دونوں کے اوپر. آپ یونیورسٹیز جاؤ تو الٹا حساب ہے، لڑکوں نے نیچے تک اپنی وہ جینس کی پینٹیں ٹخنے سے بھی نیچے کی ہوتی ہیں، اور لڑکیوں نے ٹخنوں سے اوپر کی. کیوں؟ ہم اوپن مائنڈیڈ لوگ ہیں. بھائی آپ کے کپڑے آپ کو اوپن مائنڈیڈ بنا کیسے ظاہر کرتے؟ جتنے چھوٹے کپڑے اتنا اوپن مائنڈیڈ، جتنے بڑے کپڑے اور ڈھکا ہوا اتنے آپ کے کیا کہتے ہیں ذہن بھی کم. بھائی مجھے تو آپ لوگ کی سوچ پہ آتی ہے، حیران ہوتی ہوں کہ پتہ نہیں کہاں سے یہ سوچ نکل آئی. شیطان کے واقعی میں ابھی بھی چیلے دنیا میں پھر رہے ہیں، اور بے شک ہر گھر میں پھر رہے ہیں. کہاں پہ وہ لوگ جو 5 وقت کی نمازیں پڑھتے تھے، جن کو دیکھ کے لگتا تھا کہ ان کا گھرانہ تو بہترین ہوگا، بچے ایسے پلیں گے جس طرح پلنے کا حق ہے، اور آج میں انہی کے گھرانوں کے اندر فتنے دیکھ رہی ہوں. اور وہ گھرانے جن کے گھر میں ایسا کوئی حجاب کا سین نہیں تھا، اور آج ان کے گھر کی عورتیں حجاب کر رہی ہیں، اسلام سیکھ رہی ہیں، یہ واقعی میں اللہ پاک کا فضل ہے. اسلام ہم لوگ بھی سیکھتے ہیں، جب ہم سیکھتے ہیں یا بات پہ آتے ہیں بات کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اوپر عمل بھی کرنا پڑتا ہے. جب ہم نے سنا کہ اسلام میں پردہ ہے یہ ہے، تو ہم نے پہلا سٹیپ لیا. آہستہ آہستہ ہم سٹیپ لے رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے ہم پرفیکٹ ہیں، ہم نہیں، ہم ابھی بھی اسلام سیکھ رہے ہیں، اور ہم اس کی ڈیلی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ایک بات فالو کریں. اور جس طرح آپ لوگ کہتے ہو عورتوں کو حقوق نہیں دیتے، اب جس نے اسلام پڑھا ہی نہیں ہے، اور پہلی بات یہ بات آپ لوگ لکھ کے رکھ لیں، قرآن پاک میں حدیث میں عورتوں کو پورے حقوق دیے گئے، ٹھیک ہے؟ آدھی عقل والا او بھائی کہاں لکھا، پہلے وہ نکال کے لاؤ، ریفرنس دو، غلط ترجمہ نہیں رائٹ ترجمہ لے کر آؤ، ورڈ بائی ورڈ. اور ہاں، جو لوگ اپنی گھر کی عورتوں کو جائیداد میں یعنی کہ پراپرٹی میں حصہ نہیں دیتے نا، ان کو مسلمان مان ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ مسلمان کی کیٹیگری سے باہر ہوتے ہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ حصہ دینا ہے تو دینا ہے. اور اگر یہ جملہ وہ لوگ بول دیں کہ ہم نے اس کی جگہ جہیز دے دیا ہے، تو یہ تو سب سے بڑی منافقت ہے. اور منافقوں کی جگہ نا جنت میں تو ہوتی ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جنت میں جانے کے قابل بھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ دوگلی گیم کھیلتے. اب ایسے مردوں سے کون عورت نکاح کرے گی جو مسلمان ہوگی؟ سوچنے کی بات ہے. بالکل. اب ایسی عورت کیا جو اسلام کو سمجھتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کے رسول،
کو مانتی ہے اور ان کے دیے ہوئے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی پیروی کرتی ہو، آپ خود سوچیں کیا وہ ایسے مرد سے کبھی شادی کرے گی جو منافق ہو، جو اپنی بہن اور ماں کو نہیں دے پا رہا، وہ کیا بیوی کا حقوق دے گا؟ اگر آپ بات کرو نا اسلام کی تو اسلام پہ چلنے کی وہ بہت مشکل راستہ ہے. بہت سارے لوگ نکل کر آئیں گے جی ہم مسلمان ہیں، جب چلنے کی باری آئے گی تو جان پہ بن جائے گی. یہ باتیں چھوڑ دیں کہ ہم تو خود مسلمان ہیں اور ہم تو خود کوشش کرتے ہیں کہ ہم سے یہ غلطیاں نہ ہو جائیں جو اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی خود حکم دیے ہیں نا، اس کے اندر جو ڈسکاؤنٹ ہے ہی نہیں. اگر کوئی ڈسکاؤنٹ نکال لیتا ہے خود سے تو بھائی اس کی بلے بلے ہے کہ اس نے آخرت میں جا کے خود ہی حساب دینا ہے. ہم تو نہیں کر سکتے، ہمارے میں اتنی ہے ہی نہیں. بڑی سے بڑی جتنا بھی مفتی بھی سامنے آ جائے اور جو اللہ تعالیٰ نے فرما دی اس میں ڈسکاؤنٹ نکال دے، جی نہیں آپ ایسے نہیں ایسے کر لیں، پھر اس کی خیر نہیں. اللہ تعالیٰ نے خود عورت کو حصے دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے خود عورتوں کو اتنا کچھ عطا فرمایا ہے. اب اس کے اندر وہ سامنے والا خود ڈسکاؤنٹ نکالے کہ نہیں جی میں یہ نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، میں وہ نہیں مانتا اور میں پھر بھی مسلمان ہوں. پھر پتہ نہیں وہ کون سا مسلمان ہے، وہ یقیناً آپ میں سے کوئی ہوگا. تو اگر بھی ابھی بھی ٹائم ہے، اگر کوئی ہماری ایسی ویڈیو دیکھ رہا ہے اور وہ ہی اپنی بہنوں کو یا ماں کو یا اس ٹائپ کی چیزوں میں ہے تو پلیز خدا را ابھی بھی وقت ہے، پیچھے ہٹ جائیں، معافی مانگ لیں اللہ پاک سے. مرنے کے بعد آپ کو وہ وقت نہیں ملے گا واپس. یہ جو ابھی وقت ہے نا، سانسیں چل رہی ہیں معافی والی، اس میں مانگ لو. ابھی بھی آپ سوچتے ہو آپ 100 سال زندہ رہ لو گے، یہ تو بھول ہے. آج کل تو 40 سال والا انسان اوپر جا رہا ہے ہارٹ اٹیک سے. اب آپ خود سوچو، کم کھانے سے کم لوگ مر رہے ہیں، زیادہ کھانے سے زیادہ مر رہے ہیں. پہلے تو کم کھانے والے ہوتے تھے نا، میں کہتی ہوں جو کم کھا رہے ہیں وہ زندہ ہیں اور جو زیادہ کھا رہے ہیں وہ جلدی مر رہے ہیں. کیوں؟ سوچنے والی بات ہے. تو معافی مانگ لیں اور جو بھی ہے مسلمان سچے دل سے مسلمان بننے کی کوشش کریں اور ڈیلی کچھ نہ کچھ اچھا سیکھو. ایڈم سیکر جیسے لوگوں سے دور رہیں جن کا خود تو ایمان کمزور ہوتا ہی ہے اور ایک عیسائیت کے ہاتھوں جا کے اس نے عیسائیت قبول کر لی. اور جو لوگ خود کو مسلم کہتے ہیں اور اسلام میں ماں باپ کی عزت کرنا سکھایا گیا کہ ماں باپ کے حقوق ہوتے ہیں. اگر وہ بڑی ایج کو پہنچ جائے نا، مطلب بزرگی میں پہنچ جائے تو ان کو اف کہنا بھی منع ہے، ان کو آپ کچھ کہہ ہی نہیں سکتے. تو جو لوگ جو ان سے کہتے ہیں نا کہ ہم لوگ مسلمان ہیں اور اپنے پیرنٹس کے ساتھ جو کرتے ہیں، میں آپ کو ایک کہانی سناتی ہوں، ریئل ہے. ایک بہت ہی اچھے کھاتے پیتے گھرانے کے 2 بیٹوں نے اپنی ماں کے مطلب ان کو جسم پہ پیرالائز ہو گیا تھا ان کا 1 سائڈ. تو ان کے بچے ان کا علاج کروا سکتے تھے، منتھلی ان کے لگنے تھے کچھ پیسے، اور انہوں نے علاج نہیں کروایا. کیوں؟ کیونکہ اب ان کی ایج ہو گئی ہے، اب ان کو اتنے علاج کی کیا ضرورت ہے. اور وہ اسی بیماری میں ان کے گردے فیل ہو گئے، ڈائلسس ہی نہیں ان کی کروائی گئی. کیوں؟ ہماری ماں کو تکلیف ہوگی اور وہ تکلیف میں تڑپتے تڑپتے مر گئی. اب آپ بتاؤ کہ کیا وہ مسلمان ہے؟ صرف نام سے مسلمان ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کام سے مسلمان ہونا آتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہوتا ہے. آپ کی نیت کیسی ہے نا، یہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ ہمارے اتنے قریب ہے کہ ہمیں منہ سے بولنے کی ضرورت نہیں، وہ دل کی آواز بھی سن لیتے. تو اسی لیے میں کہتی ہوں آپ لوگوں میں جتنے لوگ ہیں جو ہمیں آ کے بولتے ہیں مسلمانوں نے یہ کیا، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. جو برے کام کرتے ہیں، جو کسی ناحق کو مارتے ہیں، وہ مسلمان ہے ہی نہیں. جو کسی کو بے وجہ تشدد کرتے ہیں وہ مسلمان ہے ہی نہیں. اب آپ لوگ بتائیں، جس نے ٹرین میں ہندو نے 3 مسلمانوں کو مار دیا، تو آپ اسے بھی تو بولے کہ وہ بھی انسان جو ان سے ہے وہ بھی ٹیررسٹ ہے، بولے وہ ایک برا انسان ہے، بولے. ہم تو بولتے ہیں کہ جو کسی ناحق کو مارے گا، اسلام میں بھی ہے کہ جو کسی کو ناحق قتل کرے گا نا، اس کا وہ تو بھیا جنت انٹری نہیں لے گا. کوئی کچھ بھی بول لے بھیا، جو لکھ دیا ہے اللہ اور اللہ نے کتاب میں اپنے، وہ ہونا ہی ہے. وہ کوئی کچھ بھی کر لے، کیونکہ یہ کتاب نا کرسچنس کی کتاب کی طرح کسی ایرے غیرے نے نہیں لکھی کہ اس کو چینجنگ کرتے رہے، میں اپنی مرضی کا لکھ لوں، وہ اپنی مرضی کا لکھ لے، وہ اپنی مرضی کا لکھ لے. قرآن جیسا تھا آج بھی بالکل ویسا ہے. وہ آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ اس کو پڑھتے وقت اس کے لفظوں کو ہیر پھیر کرتے. مگر
कुरान में हेर फेर नहीं हो सकती। जो ट्रांसलेशन है और जो लोग आके नीचे कहते हैं, और एक और एक्स मुस्लिम आए थे भाई, उन्होंने बोला कि आप अपना मौक़िफ़ दें। भाई मैं अपना मौक़िफ़ दे ही नहीं सकती, मौक़िफ़ मेरा बनता नहीं। जब अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया तो वही होगा, पत्थर पे लकीर, और कुछ है ही नहीं। अगर आप एक्स मुस्लिम बन गए और आपको बहुत ज़्यादा बोलते हो कि मैंने सब कुछ पढ़ा हुआ है, तो फिर तो आपको मुझसे सवाल पूछने या मेरे चैनल पे आके सवाल पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। भैया आप तो महान हुए, आपका तो दर्जा ही ऊपर है, हम तो स्टूडेंट है अभी इस्लाम के, आपको सब कुछ पता है, तो फिर आप क्यों नहीं वो जवाब ढूंढ लेते? और गलत अहादीस को ना बोला करें, जब तक उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं आप दे सकते। आके उसका एक वर्ड बता देते, बाकी कौन बताएगा? आयत का एक वर्ड बता देते, बाकी कौन बताएगा? अब कहानी में अगर मैं ये कह दूं लोमड़ी ने कहा अंगूर खट्टे हैं, कहानी का स्टार्ट तो करो, लोमड़ी कहाँ से आई, उसको अंगूर कैसे खट्टे लगे, वजह क्या बनी, वो सब कुछ भी तो बताना जरूरी है ना। या आप ये कह दोगे लोमड़ी को अंगूर खट्टे लगे, क्यों? इसीलिए कहते हैं दिमाग का इस्तेमाल करो। दिमाग की बत्ती जलती है ना, वैसे जलानी चाहिए आप लोगों को। तो आपको आने से पहले ना रेफरेंसेस को इकट्ठा करना चाहिए और करेक्ट रेफरेंस इकट्ठे करने चाहिए, अपनी तरफ से तर्जमा नहीं लगाना चाहिए, या फिर किसी एक्स के लगाए हुए तर्जमे के ऊपर ना हमें आके ना बताया करें, रियल तर्जमा निकाल के लाया करें। सो इसी के साथ हम लोग आप लोगों को कहना चाहेंगे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारी वीडियोस को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप कौन कौन सी वीडियोस पे हमारे रिएक्शन देखना चाहेंगे। इसी के साथ हम लोगों की तरफ से आप लोगों को कहना चाहेंगे अल्लाह